आइए किताब मुक़द्दस मेरे साथ खोलिए। मत्ती की मार्फत अंजीली बयान, उसका चौथा बाब और उसकी पहली 10 आयात पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम छठे बाब की तरफ जाएंगे। जैसे कि मैंने ये अनाउंस किया, खुदावंद ने ये फिर से मुमकिन किया कि हम 21 रोज़ा दुआ रोज़े को कल से शुरू करने को हैं। 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक हम इस 21 दिन के दुआ रोज़े में होंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर इसमें आप भरपूर तरीके से शामिल हों। जितना ज़्यादा आप शामिल हो सकते हैं आप इसमें शामिल हों। यीशु मसीह की खिदमत के आगाज़ ही में, जैसा कि जो हवाला मैंने आपके सामने रखा है, यीशु मसीह ने 40 दिन का एक रोज़ा रखा। चौथे बाब की पहली आयत में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़े करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, आमीन। अजीज़ों, फास्टिंग के ताल्लुक से हम बहुत दफ़ा सीख चुके हैं। चूँकि कल इसका फिर से आगाज़ हमने करना है, इसलिए ये ज़रूरी है कि थोड़ी बातें फिर से हम सीखें ताकि हमें एक बूस्ट मिले, हमें तहरीक मिले ताकि हम फास्टिंग में जा सकें। रोज़ा एक मुश्किल रूहानी मश्क है जिसको बहुत सारे लोग नहीं अपनाते। अगरचे शायद ही किसी को रोज़ा रखना पसंद हो, क्योंकि ये जान को दुख देना है। ये आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरी जो ज़रूरत है, खुराक है, उससे इस्तेमाल करते हैं, आप उससे नहीं खाते। और ये आसान नहीं होता, लेकिन रूहानी मकसद के लिए जिस्मानी खुराक से इज्तनाब करना या उसको ना लेना, ये रोज़ा है। और ये अगरचे एक मुश्किल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, आमीन। बहुत सारी चीज़ें रोज़े के बगैर आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगी। बहुत सारे बंधन आपकी ज़िंदगी में, और जिस मकसद के लिए आप शायद किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, उसके लिए आपको रोज़े रखने पड़ते हैं ताकि वो बंधन खुल जाएं, वो जुए टूट जाएं। इस वजह से नहीं कि खुदा जो है वो नहीं कर सकता, इस वजह से कि
ہم روزے کے ذریعے سے امپاور ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تاکہ ہم وہ ریسیو کر سکیں۔ آمین۔ اگر یسوع مسیح کو خدمت کے آغاز میں روزہ رکھنے کی ضرورت تھی تو ہمیں کس قدر ہے؟ آمین۔ اس کا مطلب ہے امپورٹنٹ چیزوں کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ آپ کی سنجیدگی کو بھی پیش کرتا ہے۔ یو آر سیریس اباؤٹ سم تھنگ، آپ کسی چیز کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہے۔ ماضی میں چلے جائیں یا آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، جب بھی کوئی سنجیدہ بات کسی کے سامنے آئی ہے اور اس کو لگا ہے کہ اس کے لیے اس کو خدا کے حضور جانا ہے، تو اس کے لیے جو بہترین طریقہ کار ہے وہ دعا اور روزہ۔ وہ دعا اور روزے کے ذریعے خدا کے حضور گئے ہیں۔ دعا اور روزہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو سیپریٹ کرتا ہے، آپ کو الگ کرتا ہے آپ کی خوراک سے بھی، دنیا کے شور سے بھی، دنیا کی خواہشوں سے بھی، تاکہ آپ خدا کو سیکھ کر سکیں، خدا کی رہنمائی حاصل کر سکیں، روحانی طور پر گرو کر سکیں، آگے بڑھ سکیں، تاکہ جو کچھ بھی ابلیس آپ کے اگینسٹ کر رہا ہے اس کی پاور آپ کی زندگی سے ڈسٹروائے ہو، آپ اسپرٹ میں اسٹرانگ ہو سکیں۔ جب آپ کھانا نہیں کھاتے تو آپ اپنی روح کو اپنے جسم پر حکمرانی دے رہے ہیں۔ زیادہ تر جسم جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے لوگوں کو، جو جسم چاہتا ہے وہ انسان کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن روزہ کیا کرتا ہے کہ آپ کا مالک جسم نہیں رہتا، آپ کا مالک پھر جو حقیقی روح ہے وہی ہوتا ہے۔ آپ جسم کے انفلوئنس یا کنٹرول میں نہیں رہتے، آپ جسم کے مطابق نہیں فیصلے کرتے، بلکہ آپ روح کے موافق فیصلے کرتے ہیں۔ سب سے جو بنیادی چیز روزہ کرتی ہے وہ یہ کہ آپ کے جسم کو آپ کے تابع کر دیتی ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے جسم کو آپ کے تابع کر دیتا ہے، اور یہی مشکل ہے۔ اور کئی دفعہ لوگ صرف اسی ریلم میں رہ جاتے ہیں، صرف وہ کھانا نہیں کھاتے اور یہی وہ روزہ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں اور ڈیپتھس میں جانا ہے۔ جب آپ کا جسم آپ کے تابع ہو گیا، یعنی آپ کو کھانے کا پرابلم نہیں ہے، جب مرضی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، یو ڈونٹ ہیو اینی پرابلم۔ جب بھی خدا کا روح آپ کو رہنمائی دے رہا ہے، آپ ریڈی ہیں روزہ رکھنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو آپ کے سامنے کھانا آئے اور آپ کو یہ تحریک ملے بڑے زور سے کہ نہیں تم روزے میں چلے جاؤ، تو آپ فاسٹنگ میں جا سکتے ہیں، آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ کسی بھی چیز کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں دھیان سے سنیے گا اس بات کو، اگر ہم نے عادات کو تبدیل کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق ہوں، تو اس کے لیے ہمیں دعا، کلام، پریکٹس کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈیمونک انفلوئنس ہے، اگر کوئی بدروح جو ہے وہ آپ کی زندگی میں، گھرانے میں، خاندان میں، فائنینسز میں، خدمت میں، کسی ایریا میں کام کر رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو مشق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آپ کو سب سے پہلے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کون سی بدروح کہاں سے کام کر رہی ہے، اور پھر آپ کو اسے نکالنے کی ضرورت ہے، یا آپ کو اس کے خلاف آنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ہم جسم کو نکالنا چاہتے ہیں، کئی دفعہ ہم عادات کو نکالنا چاہتے ہیں، ایسے جیسے یہ بدروح ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ عادات تبدیل ہوتی ہیں، بدروحوں کو نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی عادات اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں لوگوں میں کہ وہ بڑی مشکل پیش آتی ہے ان کو، لیکن عادت بدل سکتی ہے۔ بدروح کے لیے اگر آپ اپنے اوپر کام کریں گے تو بدروح نے نہیں جانا۔ کئی دفعہ ہوتی بدروح ہے اور آپ اپنے اوپر کام کرتے رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کنڈیم کرتے رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ پیچھے بدروح کام کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ آپ ہی ہیں، لیکن وہ بڑی چالاکی سے، دھوکے سے آپ کو، آپ کے گھرانوں کو ڈسیو کر رہا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں آپ پوزیسڈ ہوں اور شور مچانا شروع ہو جائیں اور پتہ چلے جی بدروح گرفتہ ہے، نو۔ بدروح جو ہے وہ انفلوئنس بھی کرتی ہے، وہ آپ پر اثر ڈالتی ہے، کئی دفعہ آپ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، کئی آشنا روحیں ہوتی ہیں،
خاندانوں کے پیچھے لگی ہوتی ہیں. خاندانوں میں بچپن سے آپ کو اسٹڈی کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے. ان یوزول آپ کی زندگی میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے, مسلسل ہو رہا ہوتا ہے, آپ بڑی دعائیں بھی کرتے ہیں, بڑے روزے بھی رکھتے ہیں, پر اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی ہوتی اور آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اٹس ناٹ یو, دیر از اے ڈیمن بیہائنڈ دا سین. آپ نہیں ہیں, پیچھے کوئی نہ کوئی بدرو کام کر رہی ہے اور آپ کو شاید پتہ نہیں چل رہا. آمین. اس لیے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا, اس میں فرق معلوم کرنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. روحانی لوگ ہوتے ہوئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور جب ہم فاسٹنگ میں جاتے ہیں, جیسے ہم سیکھ چکے, آپ اسپرچولی سینسٹیو ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ روحانی طور پر حساس ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا, ابھی بھی ماضی میں بھی جب بھی کوئی سیریس چیزیں لوگوں کے سامنے, خدا کے لوگوں کے سامنے آئی ہے, تو وہ فاسٹنگ میں چلے گئے. ایسٹر کی بک ہمارے لیے بڑی زبردست ایک مثال ہے کہ جب پوری قوم پر ایک بڑی آفت آنے والی تھی کہ پوری قوم کو ہلاک کیا جانا تھا. ہم تو پڑھ کے کئی دفعہ گزر جاتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے انہوں نے روزہ رکھا اور بچ گئے. ذرا اس جگہ پر جائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ صرف آپ ہی نہیں, آپ کا سارا گھرانہ, آپ کی پوری قوم کو قتل کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا, اور یہ حکم حکومت کی طرف سے, بادشاہ کی طرف سے جاری کر دیا جائے, تو آپ کی کیا صورتحال ہوگی. سو اس وقت کیا ڈیسائیڈ کیا گیا, ایسٹر جو ایک مقام پر تھی, ملکہ تھی, اس نے اس تک جب درخواست پہنچی کہ جا کے بادشاہ سے بات کر, تو اس نے کیا کہا, ٹھیک ہے میں کروں گی, 3 دن تک ہم سب فاسٹ کریں گے, روزہ رکھیں گے, اور پھر میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی. بچ گئی تو بچ گئی, نہیں تو پھر. اور کیا ہوا, پوری قوم نے 3 دن تک روزہ رکھا, اور اس کے بعد کیا ہوا, خدا نے بادشاہ کا دل یہودی قوم کی طرف پھیر دیا. ہاللیلویا. سو فاسٹنگ سیریس میٹرز کے لیے آپ کا سیریس عمل ہے. کئی دفعہ میٹرز بڑے سیریس ہوتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے ہم سیریس نہیں ہوتے اس کو حل کرنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو اتنی آسانی سے حل ہو, کیونکہ ہم جس جنریشن میں رہ رہے ہیں, گرچہ یہ شروع سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب خاص طور پر ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. ہر شخص جلدی کامیاب ہونا چاہتا ہے, جلدی امیر ہونا چاہتا ہے, جلدی آگے بڑھ جانا چاہتا ہے. شارٹ کٹس, آسان راستے, آسان طریقہ کار. عزیزو, آسان طریقہ کار کوئی نہیں ہے. آپ کو مستقل مزاجی سے, خدا کے روح کی رہنمائی سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے, بڑھتے چلے جانا ہے. اور اگر ہم مستقل مزاجی سے آگے بڑھتے جائیں گے اور شارٹ کٹ سے ذہن ہٹائیں گے, جن چیزوں کے لیے جو پے کرنا درکار ہے ہم پے کریں گے, تو پھر یقیناً کامیابی ہماری ہے. آمین. ہاللیلویا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, سنجیدہ معاملات کے لیے سنجیدہ عمل کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں, اگر زندگی میں آپ کچھ سنجیدہ معاملات کو فیس کر رہے ہیں, شاید آپ کا ہیلتھ کا ایشو ہے, شاید آپ کے خاندانی معاملات ہیں, شاید خدمت میں آپ کا کوئی مسئلہ ہے, جاب پہ مسئلہ ہے, روپے پیسے میں مسئلہ ہے, ریلیشنز میں مسئلہ ہے, آپ اس کے لیے کیا سنجیدہ اقدام کر رہے ہیں, آپ اس کے لیے کس طرح خدا کے حضور جا رہے ہیں. کیا آپ شخصی اور خاندانی طور پر واقعی سیریس ہیں کہ یہ میٹر حل ہو. ہم کئی دفعہ اپنے حصے کا کام بھی چاہتے ہیں خدا ہی کرے, اور خدا تو اپنے حصے کا کام ہمیشہ کرتا ہے, لیکن وہ ہمارے حصے کا کام چاہتا ہے ہم کریں. وہ چاہتا کہ پتھر کو ہم ہٹائیں, لازر کو ہم زندہ نہیں کر سکتے, وہ کرے گا. ہم چاہتے پتھر بھی وہی ہٹائے جو کہ ہم ہٹا سکتے ہیں. وہ چاہتا کہ پانی کے مٹکوں کو آپ بھریں, میں وہ بنائے گا.
ہم چاہتے مٹکے بھی وہی بھر دیں. سو اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا ہے ایز اے چرچ, ایز اے انڈیویجول, ایز اے فیملی. جب ہم ہی سنجیدہ نہیں ہیں اپنے میٹرز کو حل کرنے کے لیے تو پھر خدا ہماری ہیلپ کیسے کرے؟ when we are not serious. ہم کہتے تو ہیں, ہم اکتائے تو ہوئے ہیں, ہم اپنے حالات سے تنگ تو ہیں, بٹ پریشان ہوئے بغیر, ادھر ادھر سے فیور مدد مانگے بغیر, مانگتے رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سنجیدہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر لوگ ادھر ادھر ہی بھاگتے رہتے ہیں, خود کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہر خادم کے پاس جائیں گے, ہر جگہ پر جائیں گے, ہمارے لیے دعا کریں. کوئی بری بات نہیں ہے, آپ دعا کے لیے کہیں اگر کسی اچھی جگہ پر چلے جاتے ہیں, کسی اچھے میچور بابرکت خادم کے پاس جاتے ہیں, آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ, میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بری بات نہیں. لیکن کیا آپ خود بھی ریڈی ہیں کچھ کرنے کے لیے؟ کیا آپ بھی سنجیدہ ہیں کچھ کرنے کے لیے؟ خدا تو پہلے ہی سنجیدہ ہے, وہ اتنا سنجیدہ ہے کہ اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا. اس سے بڑی سنجیدگی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی سنجیدگی کوئی ہو سکتی ہے؟ اور یہ کتنا ابلیس کا بڑا دھوکہ کہ باوجود سننے کے, بہت دفعہ اس کلام کو سننے کے بھی بہت سے لوگ یہی کہتے رہتے ہیں پتہ نہیں خدا کی کیا مرضی ہے ہمارے لیے. حالانکہ اس کی مرضی تو یہی ہے کوئی ہلاک نہ ہو, اس کی مرضی یہی ہے کہ ہمیں کمی نہ ہو, اس کی مرضی یہی ہے کہ ہم شفا میں زندگی بسر کریں, اس کی مرضی یہی ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کے لیے نور بن کے چمکے, اس کی مرضی یہی ہے کہ ہم زمین کا نمک ہوں. آمین. سو اور مزے کی بات یہ ہے, جس بھی صورتحال میں ہم ہوں, جب خدا ہم سے بات کرتا ہے تو وہ ہمیں اس وقت بات کرتے ہوئے اٹھانا چاہتا ہے, نہ کہ گرانا چاہتا ہے. وہ ہمیں کنڈیم نہیں کرنا چاہتا, وہ ہم پر الزام نہیں لگانا چاہتا. وہ کہتا جب بھی تم سنو, میں چاہتا ہوں, میں تمہیں اٹھانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں تم آگے بڑھ جاؤ, میں چاہتا ہوں تم اس مشکل سے نکل جاؤ, میں چاہتا ہوں تم ایک زندہ گواہی بن جاؤ. ہاللیلویا. سو اس کے لیے خداوند نے ہمیں ایز اے چرچ ایک اپرچونٹی دی ہے کہ اس سیزن میں ہم پھر سے اپنے آپ کو پریئر اینڈ فاسٹنگ کے لیے پیش کریں. سو پہلی بات جو میں کر رہا ہوں, فاسٹنگ جب ہم کرتے ہیں, جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جسم ہمارے تابع ہوتا ہے. آمین. روزے میں ہم جسمانی خوراک تو نہیں کھا رہے, لیکن ہم کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں کھانا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا, کس سے جیتا رہے گا؟ ہر وہ بات جو خدا کے, اچھا یہ آپ کے سیر ہونے سے اس کا تعلق ہے. ذرا اس بات کو گریب کرنا ہے, آپ نے سمجھنا ہے. جب روٹی کھاتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ ہم سیر ہوتے ہیں. اور یسوع مسیح یہاں پر کہتے ہیں کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا, بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے, اٹ مینز, دھیان سے سنیے, اٹ مینز سیر ہوں گے آپ, لیکن اس روٹی سے نہیں ہوں گے. خدا کی روٹی سے جو خدا کا کلام ہے اس سے آپ سیر ہوں گے. کب؟ فاسٹنگ میں. ہاللیلویا. آپ کی یہ جو تشنگی ہے, یہ جو بھوک ہے, یہ تو آپ سہ رہے ہیں, لیکن جو آپ کو آسودگی ملے گی, جو آپ کو تقویت اس روٹی سے ملے گی جو خدا اپنے کلام کی ہمیں دے گا, اس کے سامنے یہ بھوک کچھ بھی نہیں ہے. ہاللیلویا. خدا یہ چاہتا ہے, اس طرح کا روزہ چاہتا ہے کہ وہ بھوک جو ہم سہ رہے ہیں وہ تو ہم سہیں, لیکن ہم روحانی بھوک کا تجربہ نہ کریں. ہم روحانی طور پر سیر ہو جائیں, ہم آسودہ ہو جائیں, اور ہمیں بھول جائے کہ ہم جو ہے وہ جسمانی کھانا نہیں کھایا. آمین. اور جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں ان کو یہ پتا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان بھی نہیں ہوتا کھانے کی طرف. آپ کی, اور میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ صحت مند ہے, بیمار نہیں ہیں, تو آپ 21 دن کا روزہ رکھ لیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا, مریں گے نہیں آپ.
پینٹیں ڈھیلی ہو جائیں گی، کپڑے ڈھیلے ہو جائیں گے، منہ پتلا ہو جائے گا تھوڑا سا، مریں گے نہیں آپ اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو، ٹھیک ہے؟ جوش میں روزے نہیں رکھنے، روح القدس کی رہنمائی میں روزے رکھنے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جائے گا، ہم نے اندر اتنا کچھ ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ باڈی کا یہ میکنزم ہے، جب آپ اپنی باڈی کو، اپنے سٹمک کو خوراک نہیں دیتے، یہ سٹمک جو ہے نا، جب ٹائم آتا ہے نا کھانے کا، تو یہ میسج دیتا ہے آپ کو، برین کو، کہ برنگ اٹ ان، کھانا لے کے آؤ۔ تو جب آپ نہیں دیتے اس کو کھانا، تو یہ کچھ دیر میسج دیتا رہتا ہے، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ملنا، تو پھر کیا کرتا ہے سٹمک؟ جو ہمارے اندر ریزرو کیک، برگر، شوارمے، کڑھائیاں، چرگے پڑے ہوئے ہیں، پھر ان کو لیتا ہے اور پھر اس کو کھانا شروع کر دیتا۔ آپ نے دیکھا جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا نہیں بنا ہوتا، تو پھر کچھ دیر بعد کہتے ہوں تے بھوکھی مر نہیں گئی، جسم آپ کا آپ کے جسم سے ہی لے رہا۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے تو کبھی روزہ رکھا نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ پریکٹس کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آمین۔ سیکھ ضرور لیں پلیز۔ لانگ فاسٹنگ میں آپ نے ایک دم نہیں جانا، آپ نے کبھی روزہ نہیں رکھا اور ایک دم آپ کو جوش آ گیا آپ 3 دن کا روزہ رکھ لیں، ایسے نہیں کرنا۔ بتدریج آپ فاسٹنگ میں جائیں، پارشل فاسٹنگ سے شروع کریں، جزوی روزے سے شروع کریں، تھوڑے وقت سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں اور پھر سیکھیں۔ اور جب آپ نے روزہ کھولنا ہے تو یہ نہیں کرنا آپ لانگ فاسٹنگ کی ہے اور ہیوی فوڈ کھا لیں۔ آپ ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا اور چنوں کے ساتھ کھول لیا، ہاسپٹل چلے گئے۔ چنے بڑے سخت ہوتے ہیں اسٹمک کے لیے، آپ 3 دن کا روزہ رکھ کے تو چنوں سے افطاری کر رہے ہیں، تو پھر ڈاکٹر آپ کی افطاری کریں گے۔ کچھ چیزیں سیکھنی ہیں ہم نے۔ آمین۔ گریجولی جب آپ لانگ فاسٹنگ میں جاتے ہیں تو پھر تھوڑا تھوڑا کھائیں، سافٹ سے شروع کریں۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ روزہ رکھا اور پھر جب روزہ کھولنا ہے تو پھر سارے روزے کی کسر نکال لی، پورا پہاڑ کھڑا کیا ہوا اپنے اوپر سامنے، یہ روزہ افطار ہونے لگا۔ بہرحال فاسٹنگ میں آپ کا جسم آپ کے تابع ہوتا ہے، اور پھر ساتھ میں آپ اپنی سول میں، دھیان سے سننا ہے آپ نے اپنی سول میں جو آپ کا مائنڈ، ول اینڈ ایموشنز ہے، آپ کی مرضی، آپ کے جذبات اور آپ کے خیالات، جو جان کا ریلم ہے، یہاں پر بھی ہمیں فاسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہم نے ان خیالات، ان جذبات، ان فیصلوں سے اجتناب کرنا ہوتا ہے جو ہمیں سول میں رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ بہت سارے ایماندار سولش ریلم میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں، وہ کلام سنتے ہیں، انٹلیکچولی ان کو بڑی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، بٹ کبھی بھی افیکٹو نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی وہ مؤثر نہ اپنی زندگی میں ہوتے ہیں نہ دوسروں کے لیے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جسم سے نکلے ہیں، سول میں سے نہیں نکلے ابھی تک۔ یہ ذرا تھوڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ابھی تک ان کے جذبات ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ابھی تک ان کے خیالات ان کو جدھر مرضی گھما دیتے ہیں۔ اچھے بھلے وہ اسپرچولی جا رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک خیال آتا ہے ان کے لیے، ابلیس اس خیال کو بڑا سجا کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر وہ خیال ان کی ساری اسپرچولیٹی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، چاہے وہ خیال درست ہے یا غلط ہے۔ اگر وہ آپ کے خدا کے ساتھ تعلق کو، رفاقت کو کمزور کر رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ سیٹن کی طرف سے آیا ہے۔ ورشپ کریں گے، وہ صحیح کریں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ نہیں صحیح کریں گے، وہ کلام بھی سنیں گے، وہ چرچ بھی آئیں گے، لیکن سولش ریلم میں، سول میں، اسپرٹ میں نہیں جائیں گے، روح میں نہیں جائیں گے، اور یہ ڈینجرس ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس وقت بہت سارے ایمانداروں کی یہ حالت ہے، کہیں تو جسم سے نہیں نکلے نا،
ان کے لیے کھانا چھوڑنا، جسم کا انکار کرنا، وہی ابھی بہت مشکل ہے. لیکن جو اس سے بڑھ گئے ہیں، بہت سارے ایماندار، زیادہ تر ایمانداروں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس دوسرے ریلم میں، سولش ریلم میں، جہاں ان کے جذبات ان پر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کی مرضی ان پر حکمرانی کر رہی ہے، ان کے خیالات ان پر حکمرانی کر رہے ہیں. یہاں پر وہ فاسٹنگ کو یوز نہیں کر پا رہے، کیونکہ کئی دفعہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ جسم کو اپنے تابع کر لیں تو آپ اس طرف آ جائیں. دھیان سے سنیں، جب آپ روزے رکھیں تو پھر آپ اس ریلم میں آپ نے دھیان رکھنا کہ اب آپ کے جذبات، آپ کی مرضی، آپ کے خیالات خدا کے کلام کی حدود میں ہوں گے. ہاللیلویا. خدا کے کلام کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے. آپ کو پتا ہوگا آپ نے کون سے جذبے کو فلو ہونے دینا، بہنے دینا ہے، کون سے خیال کو لینا ہے، کون سے خیال کا انکار کرنا ہے. آپ نے کون سا فیصلہ کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا. جب آپ اس ریلم میں، اس عالم میں آپ فاسٹنگ میں ایکسرسائز کر دیں گے تو پھر اگلا ریلم آ جائے گا. اگلا ریلم کون سا ہے؟ اسپرٹ. اسپرٹ. آپ پھر روح میں جائیں گے جہاں پر آپ اپنی خودی کا انکار کر رہے ہوں گے. آپ سیلف لیس ہو جائیں گے. آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ کو ریکگنیشن کی فکر نہیں ہے، آپ کو کوئی پہچان رہا ہے، کوئی نہیں پہچان رہا. میں نے اس کے لیے یہ کیا، اس نے میرے لیے کیا کیا. آپ اس میں سے نکل جائیں گے. سیلف لیس. آپ کو پرواہ نہیں ہوگی کوئی آپ کی انسلٹ کر رہا ہے. یو ڈونٹ کیئر، یو اسٹل لو دیم. آپ پھر بھی ان سے پیار کریں گے. آپ کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا، آپ بہت رکھ رہے ہیں. آپ اس ریلم سے، سولش سے نکل گئے ہیں. آپ ایموشنل نہیں ہیں، آپ جذبات میں نہیں ہیں، آپ اسپرٹ میں ہیں. پالوس کہتا ہے میں ان چیزوں کو اپنے لیے کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں. جارج ولبر کی ایک بک ہے 21ویں صدی کی پکار، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا. اس میں ایک بڑی پاورفل ایک سینٹ کی دعا لکھی ہوئی ہے. بہت سال پہلے میں نے وہ دعا پڑھی اور مجھے کچھ حصہ اس کا یاد ہے. اس میں انہوں نے دعا کی ہے، خدا مجھے اس خواہش سے بچا کہ لوگ میری عزت کریں. ایک ہی یہ بات جو ہے وہ کتنی گہری ہے اور یہ بڑی لمبی. وہ آپ کو مل جائے تو یہ اتنی نایاب بک نہیں ہے، ابھی بھی شاید بک سٹور پہ مل جائے، یا آپ کے گھر میں اگر آپ کے کتابیں ہیں تو آپ کو مل جائے. لمبی اس میں دعا کی گئی ہے، سیلف لیس پریئر. خداوند مجھے اس خواہش سے بچا کہ لوگ میری عزت کریں، مجھے ریکگنائز کیا جائے. یسوع مسیح نے کہا میں اپنے باپ سے عزت چاہتا ہوں. ہاللیلویا. ہم ساری عمر یہی سوچتے رہتے ہیں، اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے میرا خیال نہیں کیا، اس نے میرا خیال نہیں کیا، یہاں یہ ہو گیا میرے ساتھ، وہاں ہو گیا. یو آر ان دا سولش ریلم. آپ سول کے ریلم میں زندگی گزار رہے ہیں اور ابلیس آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہاں پہ جب ہم فاسٹنگ میں ڈیپتھ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، گہرائی میں جانا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم خود سے آزاد ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے خداوند میں تیرے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں. دھیان سے سننا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے. ہم کہہ رہے ہوتے خداوند جو تو کرنا چاہتا ہے میرے ذریعے سے کر، یہ میں حاضر ہوں. ہاللیلویا. جو تو چاہے میں کروں. کسی نے کہا مسیحی زندگی کی پیک یہ نہیں کہ خداوند میں تیرے لیے یہ کروں، بلکہ پیک یہ ہے کہ خداوند تو جو میری زندگی کے ذریعے سے کرنا چاہتا وہ کر. یا دوسرے الفاظ میں خدا کے لیے جینا پیک نہیں ہے. دھیان سے سنیں، سمجھنا بھی ہے بات کو. بلکہ خدا کو ہمارے اندر سے جینے دینا حقیقی پیک ہے. اب میں زندہ بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. Let him live through us. وہ ہم میں سے جیے. آمین. اور جب ان
डेज में हमने फास्टिंग में जाना है ना, तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। ये बड़ा सादा सा पैगाम है लेकिन गहरा पैगाम है। आपका जिस्म आपके ताबिया होगा, खुराक आप पे हुक्मरानी नहीं करेगी। आप ये मत समझे कि खाने से क्या होता है, पहला गुनाह ही खाने का था। ईसाऊ ने अपना पहलौठे होने का हिस्सा खाने से के लिए बेच दिया। तो ये मत हम कहें कि खाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, खाने से फर्क पड़ता है। ये एपिटाइट्स हैं कुछ हमारी ज़िंदगी में, इस पे इनका हम पे नहीं, हमारा इन पे कंट्रोल होना चाहिए। आमीन। जिसमें खाना भी है, कुछ और भी हैं, लेकिन ख़ास तौर पर खाना हमें कंट्रोल ना करे। सो इसकी प्रैक्टिस करें, घर में इसकी प्रैक्टिस करें। जो चीज़ मना है, आपको लगता है आपके लिए अभी बेहतर नहीं है, वो आपने खा ली हुई है ऑलरेडी काफ़ी, अब आप ना ही खाएं, प्रैक्टिस करें वहाँ पर। आमीन, हालेलुया। सो जिस्म आपके ताबिया हो, आपके ख्यालात, मर्जी, जज्बात खुदा के कलाम की हदूद में हों, और फिर सबसे बढ़कर आप मसीह के लिए जीने के लिए अपने आप को पेश करें। आमीन। मसीह आप में से जिए, मसीह आप में से जिए। आप मसीह में अपने आप को पेश कर रहे हैं। खुदा, मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, मैं बर्तन हूँ, जो तू चाहता है मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे, डेफिनेटली हम इन 21 दिनों में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। और ये ऑलरेडी आप बातें सीख चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर दूंगा। जब हम फास्टिंग करेंगे तो हमने सो नहीं जाना, भी सोए रहे भी टाइम गुजर रहा है। नो, ऑफ कोर्स आपने दुआ में वक्त गुजारना है, आपने कलाम पढ़ने में वक्त गुजारना है, आपने वर्शिप में वक्त गुजारना है। आपकी फास्टिंग में गिविंग होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो आप खाना नहीं खा रहे, वो आपने किसी की हेल्प करनी है। ये नहीं करते लोग भी खाना जिस पैसों से पकना है वो कोई ना कोई नीडी होगा, उन्हें यहाँ में आपने उनकी हेल्प करनी है जो आपके सामने नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद है। ये नहीं कि जो आप खाना नहीं खा रहे वो आप अपने लिए जमा कर रहे हैं, अफ्तारी पर सारा उड़ा लेंगे वो नहीं। दिस इज़ नॉट अ वे। फास्टिंग ये नहीं है, आपने नीडी की हेल्प करनी है। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह की तालीमात देखें 6 बाब में, तो इसको 3 कॉर्ड कहा गया है। इस पर हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ रिपीट कर दूँगा। 6 बाब में यीशु मसीह ने जब बात की है तो 3 चीज़ों की बात की है। उसने कहा जब तू खैरात करे, देने पे बात की है। फिर कहा जब तू दुआ करे, और फिर जब तू रोज़ा रखे। ठीक है, 1 से 2 बेहतर, और तेरी डोरी जल्दी नहीं टूटती। देना ऑफ कोर्स लेने से बेहतर है। देना, दुआ करना और रोज़ा, ये तेहरी डोरी है। देना, दुआ करना, रोज़ा। कईयों के लिए देना आसान है, कईयों के लिए दुआ करना आसान है, कईयों के लिए वो रोज़ा आसान है। हमारे लिए तीनों ही चीज़ें ओबीडियंस में होनी चाहिए। हमने ये तीनों ही करनी है, चाहे मुझे देना आसान लगता है या नहीं लगता। जब आप देना शुरू करेंगे आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। आपको दुआ करना मुश्किल लगता है, जब आप दुआ करना शुरू हो जाएंगे आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। आपके लिए फास्टिंग मुश्किल है, जब आप करना शुरू करेंगे आपको फजल मिलना शुरू हो जाएगा। और आमीन। ये नहीं कि जो मुझे आसान लगता है वो तो मैं कर लूँगा, जो मुझे मुश्किल लगता है वो सारी उम्र मुश्किल ही लगता रहेगा। नहीं, जब हम करना शुरू करते हैं कुछ भी चीज़ जो मुश्किल होती है, जब हम करते हैं तो आसान हो जाती है। ऐसे है कि नहीं? जब हम बच्चे को लिखवाना शुरू करते हैं तो उसे पेंसिल भी नहीं पकड़ी जाती, तो हम क्या कहते हैं कि छोड़ दे, तेरे लिए मुश्किल है। नो, हम उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, बार बार हम उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, और फिर क्या होता है, वो लिखना शुरू कर देता है। तो इस तरह रूहानी चीज़ें भी हैं। अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो इसका मतलब ये नहीं आप कर नहीं सकते। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की।
آپ کرنا شروع کریں. اسی طرح سو آنا ہے, محبت کرنا مشکل ہے, کرنا شروع کریں. معاف کرنا مشکل ہے, معاف کرنا شروع کریں. برداشت کرنا مشکل ہے, برداشت کرنا شروع کریں. جو بھی آپ کو مشکل لگتا ہے اس کی پریکٹس کرنا شروع کریں. فضل ملتا ہے ہمیں. فضل جو ہے وہ خدا کی امپاورمنٹ, قوت ہے جو ہمیں ملتی ہے, اور وہ کام کرتا ہے ہمیشہ. ہاللیلویہ. تو میں یہیں پر اس کو کلوز کروں گا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں گے, اور آج اپنے آپ کو فاسٹنگ کے لیے پیش کریں. میں چاہوں گا کہ کوئی بھی انڈیویجول ایسا یہاں پر نہ ہو جو کلام کو سنے اور کہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے. شاید عزیزو, آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ ہی کے لیے کلام. میں ضرور بتا دوں, اگر کسی کو مشکل ہے, کسی کے ہیلتھ ایشوز ہیں, آپ شارٹ ٹائم کے لیے فاسٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ہیلتھ ایشو نہیں ہے, پیٹ ایشو ہے, تو اس کو آپ نے حل کرنا ہے. کئیوں کا ہیلتھ ایشو نہیں ہے, پیٹ ایشو ہے. سمجھ رہے نا, پیٹ ایشو, وہ رہ ہی نہیں سکتے کھادے بغیر. تو یہ آپ نے اس پر غالب آنا ہے. آپ نے فاسٹنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اور میرا ایمان ہے جب ہم فاسٹنگ میں اس سیزن میں جائیں گے, ہم آگے بڑھیں گے. ہاللیلویہ. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. اپنی آنکھوں کو بند کریں.